passport. You're not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी कश्मीर के मुकदमे पे, दूसरी बात होगी कि नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से हुकूमत ने एक इंदिया दिया है कि ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन के लिए नैब की तरफ से काफ़ी तंगी हो रही है, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो उनकी आसानी के लिए नैब कवानीन में तरमीम की जा सकती हैं। और तीसरे मरहले पे बात करेंगे जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो स्कैंडल, जिसका कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद मलिक की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर के मामले पे। आज 18 रोज हो गए हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आज़ाद शहरी कर्फ्यू और मार्शल लॉ की जद में हैं। और इस सूरत हाल में आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है, जहां पे उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि अब भारत के साथ कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं हो सकती, ना कोई इरादा है और ना ही इसका कोई फ़ायदा है। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आलमी बरादरी और ख़ास तौर पे अमेरिका और सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस बात पे जोर दिया कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए हल किया जाए और दोनों फरीकैन बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़हाम व तफ़हीम से इसको हल करें। मोदी सरकार ने तो जो किया सो किया, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात से, बातचीत से इनकार किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत के साथ जंग नहीं की जा सकती मसला कश्मीर पे, तो अगर ना तो मुज़ाकरात होने हैं और ना ही जंग होनी है, तो फिर मसला कश्मीर हल किस तरह से किया जाएगा, जबकि आलमी बरादरी जोर दे रही है कि मसला कश्मीर पर बैठ के बातचीत की जाए। इस सवाल को आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। दूसरी जानिब 18 रोज हो गए हैं कर्फ्यू, मार्शल लॉ, मकबूजा कश्मीर के आज़ाद शहरी जहन्नुम की ज़िंदगी, जहन्नुम से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। ऐसे में एक अमरीकी इदारा है जीनोसाइड वॉच, उसने एक बड़ी होशरुबा और बड़ी हौलनाक अलर्ट रिपोर्ट उसने जारी की है कि कश्मीर में एक बहुत वसी पैमाने पे जेनोसाइड का, मैसेकर का खदशा है। उस रिपोर्ट पे भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान मसला कश्मीर को लेके आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहता है, अभी तक इस पे डेलिब्रेशंस हो रही हैं और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब आज आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और तमाम तर सिक्योरिटी की सूरत हाल पे बातचीत की है। मसला कश्मीर के हवाले से भी मुज़ाकरात और मामलात पर आगे बात की है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा भी जाना है, वहाँ पर भी कश्मीर के मामले को वो उठाएंगे। तो इन तमाम मामलात पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन साथ ही सदर ट्रंप ने कल रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए एक बड़ी हैरत अंगेज बात की है। उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार पर एक बार फिर से सवालात उठा दिए हैं। तो ये सदर ट्रंप की तरफ से पल में तोला पल में माशा, इस किस्म का रवैया सामने क्यों आ रहा है, खास तौर पे जबकि ट्रंप कश्मीर पे सालसी भी चाहते हैं और सालसी का किरदार क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले टेक अ लिसन के सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार पर कहा क्या। India is right there. They're not fighting it. We're fighting it. Pakistan is right next door. They're fighting it. So at a certain point, other countries, and that includes Russia, and it includes Iran, and Turkey, and Iraq, and Afghanistan, and Pakistan, and India. सदर ट्रंप ने एक नया बयान दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खासतौर पे अफगान मसले को लेके कि पाकिस्तान किरदार अदा नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत कम कर रहा है और भारत तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ये ट्रंप की तरफ से किस किस्म का स्टेटमेंट सामने आया है, जबकि अफगान मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तो ये तमाम मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पे आगाज़ करेंगे कश्मीर से। Kashmir is a very complicated place. I spoke to Prime Minister Khan, also Prime Minister Modi. We're helping the situation, and I will do the best I can to mediate.
انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ندیم افضل چند صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان بھی ہیں۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی، ان کے سینئر مرکزی رہنما ہیں۔ السلام علیکم طارق فضل چودھری صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر خزانہ سید نوید قمر صاحب مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ بات کرنی ہے ہم نے سب سے پہلے کشمیر پہ، اور آپ ترجمان بھی ہیں وزیر اعظم کے ندیم افضل چند صاحب۔ وزیر اعظم صاحب نے جو آج نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے اس پہ بھی بات کروں گی، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے کہ نریندر مودی وہ 3 ملکوں کے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں، فرانس، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات۔ UAE نے تو انہیں ہائیسٹ سول ایوارڈ بھی دینا ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے قصاب، کشمیر کے قصاب، پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کر کے دنیا بھر سے اپنے معاملات اور کشمیر کے معاملے پہ بات کرنے کے لیے اپنے ساتھ دنیا کو ملانے کے لیے وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے اب سے چند گھنٹے پہلے گزرے۔ دیکھیں، یہ جو ایئر سپیس کا ایشو ہوتا ہے، آپ یقیناً اس میں آپ کی تشویش جائز ہے، لیکن یہ کہ جب آپ ان کی ایئر سپیس استعمال کر رہے ہو تو انہوں نے آپ کی کرنی ہے، پھر میرے خیال میں یا تو پھر آپ کو پابندی لگانی پڑے گی، دونوں طرف سے پھر لگے گی۔ تو اس طرح ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایئر سپیس باقی باندھا صرف مودی کو اجازت ملی ہے، نہیں، 27 فروری کو ہم نے ایئر سپیس بند کر دی تھی نا، اس سے پہلے اور اس کے بعد تک بند رکھی تھی ہم نے ایئر سپیس۔ لیکن آپ کو شاید اندازہ ہے کہ ہم اس سے کتنا ہمارا فائنینشیل جو ہے وہ PIA کو کتنا نقصان ہوا ہوگا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں جانیں ضائع ہو رہی ہیں، کشمیر کا ایشو دیکھیں اس وقت ہم جس طرح، اور میری بات سنیں، کشمیر کا جو ایشو ہے کب فائنینشیل لاسز میں نہیں ہے، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ دیکھیں، ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی، ایئر سپیس مجھے یہ بتائیں، نریندر مودی فرانس بات کرنے جا رہا ہے کشمیر پہ، یعنی کہ وہ اپنا سٹینس دنیا کے سامنے رکھنے جا رہا ہے، دنیا سے مدد لینے جا رہا ہے، اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے۔ آپ کی خبر ہے کہ اس نے ایئر سپیس استعمال کی؟ میری خبر نہیں ہے سر، یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، ذرا چلا دیں جی، ٹائمز آف انڈیا کی اسکرین پہ رپورٹ چلا ہے، دیں، ندیم افضل چند صاحب دیکھ لیں۔ میں ویریفائی کر کے آپ کو اس کا ڈیٹیل جواب دوں گا۔ سر یہ دنیا، پاکستان کے تمام اخبارات نے رپورٹ کیا ہے، تمام چینلز نے رپورٹ کیا ہے، چلا دیں جی ذرا۔ میں جب ویریفائی کروں گا اپنے ذرائع سے، میں سرکاری ذرائع سے ویریفائی کر کے تو اس کو میں آپ کو ڈیٹیل جواب دوں گا۔ ایئر سپیس کا کہ مودی کا یہ کی بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، صرف اخبار کی حد تک ہے۔ رہ گئی بات کشمیر کا جو ایشو ہے، آپ نے کہا ہے کشمیر کی جینوسائیڈ اس وقت دیکھیں، یہ اس وقت اب ہم کل جمعے کا دن ہے، بڑا اہم دن ہے، اور کل میرے خیال میں انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے کشمیر کے لوگوں نے، اور پاکستان پابندی توڑنے کی آخری حد تک، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، وہ آخری حد کیا ہے؟ نہ تو مذاکرات کرنے ہیں، نہ ہی جنگ کرنی ہے، دیکھیں جب اگر خدا نہ خواستہ وہاں قتل و غارت ہوتی، جینوسائیڈ جس طرح وہ کر رہے ہیں، کرفیو ابھی اٹھے گا تو پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کسی حد تک تو آپ کو ہمدردی پریکٹیکلی، صرف زبانی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر عمل کی کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ عمل کی کر رہے ہیں، تو جب وہاں ہمارے پڑوس میں اگر قتل و غارت ایک حد سے آگے چلی جاتی ہے تو پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹھیک، سید نوید، پھر ہم خدا نہ خواستہ یہ خطہ بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی جائے۔ یہ تو آج وزیر اعظم صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں اللہ نہ کرے خدشات کبھی کا جائے، اظہار اللہ نہ کیا کرے ہے۔ کبھی جائے، لیکن بہت بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ سید نوید قمر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ نریندر مودی اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کر کے فرانس جانے کے لیے وہ روانہ ہو چکے تھے، اور فرانس جا کے انہوں نے کیا بات کرنی ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے اپنے مطابق، تو پاکستان کو یہ فضائی حدود نریندر مودی کو دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں، میرے نظر میں ظاہر ہے جو لارجر ایشوز ہیں ہمیں زیادہ اس پہ فوکس رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ ایک بیٹل آف نروز ہندوستان کے ساتھ جو ہے اس میں مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ دنیا بائی اینڈ لارج پہلے جو کم آپ کی بات سنتی تھی، اب تھوڑا بہت کم سے کم کشمیر میں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو ہندوستانی حکومت کا رویہ رہا ہے اور جو انہوں نے ایکشنز لی ہیں، اس کے بعد دنیا بھی مجبور ہو گئی ہے دیکھنے کے لیے
کہ یہ اتنا ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہے۔ ویسٹرن میڈیا آپ کے لیے جو ہے وہ بول رہی ہے، ویسٹرن جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی وہی زبان بول رہے ہیں جو کہ آپ بول رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس بیٹل پہ ہمیں زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔ ظاہر مودی وہاں جائے گا، مودی اگر مذاکرات میں یہ ایشو اپنا نہ بھی اٹھائے تو وہاں کی میڈیا ضرور اٹھائے گی ان سے، تو اس لحاظ سے وہ اس بات سے دور نہیں رہ سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنے اینگل سے جسٹیفائی کریں گے، جیسے کہ وہ ہندوستان میں رہ کے بھی جسٹیفائی کرتے رہیں کہ یہ کشمیری لوگوں کے لیے ہی اچھا کام ہے کہ ان کو جو ہے زبردستی انڈر کرفیو رکھ کے 20 دنوں سے، اور ان پہ پہلے لاٹھیاں، اور کل جو خطرناک دن میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کرفیو بریک ہوا اور انڈین فورسز نے وہاں گولی چلانا شروع کر دی تو پھر اور بھی شہادتیں جو ہیں خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہیں، اور ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ جو ایکشنز ان کے ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پاکستان کیا ایکشنز لے سکتا ہے یا کیا نہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی اسٹرینتھس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ایکشنز لینے ہوں گے، لیکن اس وقت تک جو آپ کو ایک ایڈوانٹیج سائیکولوجیکلی ملا ہوا ہے، ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم صرف اس سے جو ہے راضی نہ ہو جائیں کہ جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور UN میں ڈسکس ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس کو فردر اپنا کیس جو ہے وہ مقدمہ اس طرح سے لڑنا ہے کہ دنیا کے جو کانشیس میں یہ بات رہ جائے۔ اب دنیا کے ممالک جو ہیں مثلا فرانس وغیرہ، وہ سب اپنے اپنے جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق ہی ایک سٹانس لیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اگر حکومت خاموش ہے تو نیچے ان کے عوام جو ہیں، ان کی دوسری آرگنائزیشنز، ان کی پارلیمنٹس جو ہیں وہ خاموش نہیں رہتی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اگریسو سٹانس رکھنا چاہیے اور اگریسولی اس ساری چیز کو پرسو کرنا چاہیے۔ نوید قمر صاحب، میں اس پہ آپ کے پاس مزید بھی آؤں گی، کیونکہ جو پرائم منسٹر نے آج نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس مزید کیا آپشنز ہیں، لیکن طارق فضل چودھری صاحب، آپ سے میں وہی سوال کروں گی جو ندیم افضل چند صاحب سے کیا۔ ندیم افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو شیور نہیں ہے کہ نریندر مودی نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی یا نہیں۔ نوید قمر صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑے ایشو ہیں، بٹ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ پاکستان اپنی فضائی حدود بھارت کے لیے بند کیوں نہیں کر رہا، اور پاکستان کی فضائی حدود کا فائدہ اٹھا کے نریندر مودی دنیا بھر میں جا رہا ہے اپنا ہندوتوا کا جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو اقدامات پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اس خطے کے اندر اور اس کے بعد بین الاقوامی فورم کے اوپر جو اقدامات اٹھائے جائیں گے، ان میں یہ بات بھی زیر بحث رہی ہے کہ آپ نے اپنی تجارت کو ان کے ساتھ لمٹ کر لیا، آپ نے اپنے سفارتی تعلقات کو ان کے ساتھ لمٹائز کر لیا، ان کے جو یہاں پہ ہائی کمشنر تھے انہیں آپ نے واپس بھجوا دیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آپ نے اس علاقے کی حد تک، اس ریجن کی حد تک اقدامات اٹھانے تھے، اور اس میں یہ بات بالکل زیر بحث آئی تھی کہ کیا انڈیا اپنی فضائی حدود پاکستان اسے استعمال کرنے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا۔ اب اگر ابھی تک پاکستان نے انڈیا کے لیے اجتماعی طور پہ فضائی حدود بند نہیں کی تو یقیناً یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ انڈیا کی جو کمرشل فلائٹس ہیں اس کے لیے تو آپ نے ایئر سپیس کھولی ہوئی ہے اور صرف ان کے پرائم منسٹر کے لیے آپ بند کر لیں، تو یہ تو آپ کو مکمل اس کے اوپر بند کرنا پڑے گا، اور یقیناً وہ انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ پرابلمیٹک ہوگا، اور انڈیا کو اس سے زیادہ ایک تو نقصان بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ کا یہ جو سٹینس ہے کہ آپ اس چیز سے ایگریوڈ ہیں، جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیر کے سٹیٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں یقیناً آپ کو اس چیز سے مدد ملے گی، آپ کا یہ چیز ہائی لائٹ ہوگی، نظروں میں آئے گی، اور حکومت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ بالکل آپ کی بات اور یہ آپ کا نقطہ جو آپ نے اٹھایا یہ بالکل جائز ہے، میں اس کی مکمل سپورٹ کرتا ہوں۔ ٹھیک اب اس پہ بھی کمنٹ فرما دیجئے گا۔ جو آج وزیر اعظم عمران خان نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے، کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اب نہ تو کوئی ارادہ ہے نہ ہی فائدہ،
اگر پاکستان نے نہ مذاکرات کرنے ہیں نہ بھارت سے جنگ کرنی ہے تو پھر آخری حد کیا ہے؟ پھر what are the options we are left with regarding کشمیر؟ طارق فضل چودھری صاحب. دیکھیں گزارش ہے جی کہ پاکستان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں انفارچونیٹلی پروگراموں میں بھی اور ادروائز بھی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کی آپ کو پالیسی نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو سنجیدگی، اس کے اندر جو آپ کو سیریسنس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ یہاں پہ وہ وہاں مسلمانوں کو گرفتار کر رہے ہیں انڈیا کشمیر میں، یہ یہاں پہ اپوزیشن کو گرفتار کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن پہلے دن یہ بات کہہ چکی ہے احتساب آپ جو مرضی کریں اس ایشو کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بلکہ پاکستان کی قوم کے ساتھ اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کھڑا ہونا ہے. بدقسمتی سے ہم وہ یکجہتی کا میسج آج تک بین الاقوامی دنیا کو نہیں دے سکے. اب دیکھیں اس کے جو نقصانات کیا ہیں، ہم عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اکیلا کشمیر کا مقدمہ لڑ رہیں گے پوری بین الاقوامی دنیا میں، تو یہ مشکل ہے. بین الاقوامی دنیا میں مسلمانوں کو، بالخصوص اسلامی دنیا میں بہت سارے ممالک کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کی آواز میں آواز ملانی پڑے گی. لیکن اگر یکجہتی کا میسج پاکستان کے اندر سے نہیں جائے گا تو باہر سے ظاہر ہے لوگ آپ کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے. تو حکومت کو صبر، برداشت اور یکجہتی کا جو میسج ہے سب سے پہلے تو یہ حکومت کو دینا ہے. اور اس کے بعد جب بات ہوتی ہے امریکہ کے دورے کی، اس پہ حکومت جو ہے یہ بڑی غصے میں آ جاتی ہے. جناب اپوزیشن اس کا نام کیوں لیتی ہے؟ بھائی وہاں پہ آپ گئے ہیں، امریکی صدر نے ثالثی کی بات کی ہے. یہاں پہ قوم آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ ثالثی کیا ہے؟ کیا مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ مان لینا اور آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ مان لینا یہ ثالثی ہے؟ کیا لائن آف کنٹرول کو پرماننٹ بارڈر مان لینا یہ ثالثی ہے؟ اگر ہم یہ بات پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ بات کیوں کی، اپوزیشن کی ایسی کی تیسی. وہ بھائی ثالثی آپ پوچھیں، ٹرمپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کس ثالثی کی بات کی ہے؟ ایبسلیوٹلی. ابھی ٹرمپ نے جو چند دن پہلے ٹویٹ بھی کی ہے تو کشمیر کا خصوصی سٹیٹس انڈیا نے ختم کر دیا. یہ چند صاحب سے سوال کرتے ہیں طارق فضل صاحب. لیکن مجھے ذرا اجازت دیجیے گا میں نوید قمر صاحب سے یہ کمنٹ لے لوں. نوید قمر صاحب آپ کا مجھے کمنٹ چاہیے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اب کوئی مذاکرات بھارت کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ریاست پاکستان پہلے کہہ چکی ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو جنگ نہیں کرنی، مذاکرات نہیں کرنے، پھر کیا کرنا ہے بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ؟ جبکہ عالمی برادری آپ پہ زور دے رہی ہے، امریکہ تک آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے، میں بیٹھ کے بات کروانے کو تیار ہوں. نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں جو ہے موقف اپنا ایسا رکھنا چاہیے جو کہ دنیا کو بھی لگے کہ ہم سیریس پلیئرز ہیں. یہ کہنا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں وہ شاید ہمارے داخلی جو ویو پوائنٹ ہے اس سے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا کو یہ صحیح میسج نہیں آپ دے رہے. آپ کو ہمیشہ یہ سٹانس رکھنا ہے. جی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اس حد تک کیویٹ ضرور دینا چاہیے تھا کہ بھئی ہندوستان کو بھی سیریس ہونا پڑے گا. اگر ہندوستان سے تو ہم بھی سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ہم مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، جو کہ کچھ عرصے سے ہمارا ہوتا آیا ہے کہ جی سیکریٹریول ٹاکس جو ہیں یا کمپوزٹ ڈائیلاگ کے نام پہ ہم میٹنگ آفٹر میٹنگ آفٹر میٹنگ کرتے رہیں. اب وہ تو صرف بزنس ایز یوزول کا ایک تاثر دینے کے لیے ہوتی ہے میٹنگز، اس سے کوئی پیش رفت ہونا کا چانس نہیں ہوتا. لیکن اگر سیریس ہے، اگر کوئی سیریس انٹرلوکیٹرز ہیں جو کہ یہ بات چیت کراتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جو ہے سٹانس یہ رکھیں کہ ہاں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ جو وہاں کے حالات ہیں وہ زیادہ بگڑے. ہم اگریو پارٹی ہیں، ہم جو ہیں ہمارا جو سٹانس ہے وہ دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں، اس کے بیسس پہ دنیا ہمارے ویو پوائنٹ کے مطابق ہمارا مسئلہ حل کرائے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم نے آج سٹیٹمنٹ دیا وہ نہیں دینا چاہیے تھا سید نوید قمر صاحب؟ وہ اگر دینا بھی تھا تو اس کو ایک کیویٹ کے ساتھ، ایک ایکسپلینیشن کے ساتھ دیتے. ایسے پوائنٹ بلینک کہہ دینا کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. دیم افضل چند صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں.
एक ब्रेक का वक्त हुआ ताकि आप तसल्ली से अपना मौक़िफ़ दे दें। आपने अपोजिशन को सुन लिया। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, कश्मीर पे मजीद बात करेंगे। एंड नैब कवानीन में तरमीम सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन के लिए क्यों, सियासतदानों के लिए क्यों नहीं, और सियासतदानों में जो बिजनेसमैन हैं क्या वो भी इससे फायदा उठा सकेंगे? विल टॉक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम अफजल चंद साहब, आपने अपोजिशन की बातें सुन ली, नाउ व्हाट? वज़ीर आज़म साहब ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स को स्टेटमेंट दिया है, मुज़ाकरात नहीं करने, जंग नहीं करनी, फिर कश्मीर का मसला हल कैसे करना है? लेकिन जी कश्मीर का मसला जो नवीद कमर साहब ने बात की है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने अभी कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि हम मुज़ाकरात, अब बात हमने अपना एक पुरजोर तरीके से, एक जोरदार तरीके से करनी है ताकि ये दुनिया को हम मैसेज दे सकें कि हम कोई भीख नहीं आप इनसे मांग रहे। ठीक है। और हमने अपने कश्मीरी भाइयों को भी ये तासर देना है कि हम एक मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। ठीक। मज़ाकरात तब भी होंगे जब कश्मीरी अवाम उसमें शामिल होंगी। कश्मीरी अगर बेचारी वहाँ कत्लो गारत हो रही हो, वहाँ कर्फ्यू हो, वहाँ लोगों की इज्जतें लूटी जाए, जेनोसाइड हो रहा हो, तो फिर मज़ाकरात कैसे? अब ये सोच कहना कि हम मज़ाकरात के लिए तैयार है और वहाँ कर्फ्यू भी ना उठे, वहाँ जेनोसाइड भी हो। आलमी बरादरी आप पे जोर दे रही है, अक़वाम मुत्तहिदा भी जोर दे रहा है कि आप बैठ के बात आलमी बरादरी को कर्फ्यू भी नजर आ रहा होगा, आलमी बरादरी को वो कत्लो गारत भी, जेनोसाइड भी नजर आ रही होगी, आलमी बरादरी को वो उनकी जदोजहद 50-60 साल जदोजहद भी नजर आ रही है। सारी चीजें आलमी बरादरी के सामने है। अब आलमी बरादरी से हम कहाँ यूनाइटेड नेशन का, यूएनओ का ऑप्शंस क्या बच जाते हैं? देखिए ऑप्शन सारे होते हैं, ऑप्शन मुज़ाकरात भी होते हैं, ऑप्शन जंग भी होती है, ऑप्शन जदोजहद भी होती है, ऑप्शन आज़ादी की तरीक चल रही है। हम पाकिस्तान कभी किसी भी मौके पे, और मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारा एक मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान का, तमाम पॉलिटिकल जमात का, तमाम स्टेक होल्डर्स का, ये एक बहुत अच्छी बात और इंटरनेशनल इशू ये बना है। तारिक फजल साहब तो कहते हैं कि आपने नेशनल यूनिटी की ही नहीं, आप वहाँ पे मोदी अपनी अपोजिशन को पकड़े हैं, कश्मीरी क़यादत को पकड़े हैं। तारिक फजल साहब कहते हैं यहाँ पे आप अपोजिशन को इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर इशू पे आप इस वक्त हमारे साथ हैं, तो इनको मेरा ख्याल है शुक्रिया कबूल करना चाहिए। अब इनको ऐसे इस कश्मीर इशू पे कम से कम ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बाकी अकाउंटेबिलिटी साहब कहते हैं कि आप शुक्रिया अदा करते हैं हमें पकड़ पकड़ के। नहीं, हमने अकाउंटेबिलिटी तो हमने नहीं, सिस्टम ने करनी है। को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पकड़ रहा ना, नैब पकड़ रही है, अदालतों में चल रहे हैं केसेस, तो अब इसका मैं समझता हूँ। चलिए, ये आपने अच्छे रुख की तरफ मोड़ दिया क्योंकि मुझे बात करनी थी नैब कवानीन में। मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं जी कि आज नदीम चंद साहब को मेरी एक गुजारिश है कि आज जो हुकूमत की तरफ से इज़हार यकजहती है, या जो एक पूरी कौम और पूरी पॉलिटिकल बरादरी को और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करने की, यकजहती का मैसेज देने की जो बात है, उस हवाले से आज जो इनके पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है जी डॉक्टर शहबाज गिल साहब जी, उनका 8 बजे का प्रोग्राम आज एक दूसरे टीवी चैनल पे ये देख लें, ये बराए मेहरबानी जरा मुलाहिजा कर लें, फिर इनको पता लगेगा कि हुकूमत कितनी संजीदा है। वो यानी जो गालियां आज उन्होंने दी है अपोजिशन को, मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैं हैरान हूं। अब आप अपने हर वर्कर की या हर वो भी तो आप ही के पार्टी की है ना, हर बंदे की, पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, फिर आपने ऐसे स्पोक्स पर्सन क्यों रखे हुए? आपका मौक़िफ़ वज़ीर आज़म से पूछें। आपका मौक़िफ़ और हो सकता है, आप केपी के किसी बंदे का मौक़िफ़ और हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं, देखना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या चाहती है, पार्टी क्या चाहती है। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कर रहा हूं। मैं तो नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर पकड़ेंगे, मैं कहता हूं सिस्टम पकड़ेगा आपको। नैब, अगर नैब ने किसी को भी क्रॉस द बोर्ड हो रही है, हम तो चाहते हैं कि नैब रिफॉर्म्स हो, हम तो चाहते हैं कि आए जो आप अपोजिशन, आपका सवाल ही कर रहा हूं, जो अपोजिशन रोज कहती थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आपने नैब रिफॉर्म्स का जिक्र किया, फिर आपने पिछले 5 साल भी जाया किए, 18वीं तरमीम के बाद फिर नैब रिफॉर्म न कर दी। अब गवर्नमेंट ने अगर ये नैब रिफॉर्म्स का दोबारा बात की है तो अपोजिशन को तो आप शुक्र करना चाहिए कि हमने आपके बाल अब आपकी कोर्ट में आ गए, आप आए बिस्मिल्लाह पढ़े। लेकिन ये नैब रिफॉर्म सिर्फ बिजनेसमैन और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों है? डिस्कशन हुई है कैबिनेट से नैब की जो जरदारी साहब कहते थे कि नैब अप्रूव करवा ली है कैबिनेट से, आपको चाहिए था अपोजिशन को थोड़ा इसमें मशवरा तो कर लेते। मदीने से होके आए, अरशद मलिक तो साथ नहीं था आपके, बात तो सुन ले। अब बात मैं कह रहा हूं कि जरदारी साहब कहते थे कि मैशत और नैब इकट्ठी नहीं चल सकती, तो हम अगर अपोजिशन की बातों को सामने रख के अपनी मैशत को चलाने के लिए बिजनेसमैन को
کو ریلیف دیں, سمجھتے ہیں, ان کو اعتماد دیں کہ آپ کو بھیجا آپ کے پرائیویٹ میٹرز میں آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا. بیوروکریسی کو ان کے اگر ایسٹ بھی کسی نے کرپشن کیا ہے تو وہ بھگتے گا, لیکن خواہ مخواہ کسی پالیسی میں, کسی پروجیکٹ میں, کسی چیز میں, ایسی چیز میں منٹس لکھنے والے کو, کمپیوٹر ٹائپ کرنے والے کو, یا کسی کو میٹنگ میں بیٹھنے والے کو آپ چلیے یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کا یہ بیان ایڈمٹ کر لیا کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے. زرداری صاحب اور کیا کیا فرماتے ہیں نوید قمر صاحب نیب کے بارے میں؟ ذرا چند صاحب کو وہ بھی یاد کروا دیں, ہو سکتا ہے آگے ہمیں یاد ہے وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. نوید قمر صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نیب ریفارم سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. نیب جس طریقے سے اس کی پوری ایوولوشن ہوئی ہے, بلکہ اس سے ایک سٹیپ پیچھے اگر جائیں تو جو احتساب بیورو تھا سیف الرحمان صاحب کا, وہاں سے لے کے اگر آپ دیکھیں تو نیب سنگل مائنڈیڈلی ایک ہی کام کے لیے استعمال ہوئی ہے, جو کہ ایک اپوزیشن کو زدوکوب کرنے, وچ ہنٹنگ کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے. اب ہوا یہ ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ان کے جو ایکشنز ہیں اس کی وجہ سے بیوروکریسی نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ ہر سوال اگر ایکشن پہ یہ سوال ہونا ہے کہ اگر آپ نے کیا تو کیوں کیا, اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. مطلب either way, damned if you do, damned if you don't. تو اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک پرائما فیسائی ایویڈنس نہیں سامنے آتا تو ان کی ایک کمیٹی آف پیئرز دیکھے گی, اس کے بعد ہی فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز جانی ہے کسی انویسٹیگیشن کے لیے یا نہیں, اور بزنس مین کو بھی اس ساری چیز سے باہر رکھا جائے گا, تو کیا آپ پھر دوبارہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیشین کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں بھی کہ آیا ایک پرائما فیسائی کیس بنتا ہے یا نہیں؟ وہ آپ سنگل مائنڈیڈلی جو ہے ان کو پہلے تو اریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیس کیا جائے, اور اس کے بعد جو بھی بنتا ہے. ایک سیکنڈ, نہیں, there are certain things جس پہ آپ کو اسپیسیفکلی غور کرنا پڑے گا نا. دیکھیں اس وقت پاکستان میں 80 to 90% جو کیسز نیب میں ہیں اس کا سیاستدانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو آپ اگر 90% لوگوں کو باہر اس ساری چیز سے رکھ رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے جوڈیشری اور ملٹری کو ویسے ہی باہر رکھا ہوا ہے, تو آپ فائنلی صرف سیاستدانوں کے لیے ہی فوکس کرنے کے لیے ایک آپ ایک ٹول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہیں سے جواب لے لوں, یہیں سے جواب لے لوں چند صاحب سے. چند صاحب یہ وہی بات کر رہے ہیں, میرا ایک سوال سپلیمنٹری کوشچن ساتھ ایڈ کر لیں کہ وہ سیاستدان جو بزنس بھی کر رہے ہیں یا جن کی فیملیز بھی بزنس کر رہی ہیں, کیا وہ بھی آپ کی اس نئی ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نیب ایمنیسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے بزنس صرف کرنے ہیں نا جی, جب وہ سیاست میں آئے تھے تو ان کے بزنس کیا تھے, اور اب سیاست کے بل بوتے پہ جنہوں نے بزنس کی ہے یا سیاست کے بل بوتے پہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے, وہ ان کو تو کبھی ریلیف نہیں ملنا چاہیے, نہ ملے گا. رہ گئی بات نوید قمر صاحب کی بات میں وزن ہے پرنسپلی, وہ اس لحاظ سے وزن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بیسٹ اپورچونٹی آ گئی ہے اپوزیشن کے پاس. گورنمنٹ نے ایک بات پھینک دی ہے, پارلیمنٹ میں بھی آ گئی ہے, منسٹر لا کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوئی ہے, لا منسٹر نے بھی پریس کانفرنس بھی کر دی ہے. اب اپوزیشن کو تو چاہیے فوراً اس کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن آپ نے کمپارٹمنٹلائز کر دیا نا, آپ نے کہا صرف بیوروکریٹس اینڈ بزنس میں. دیکھیں جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد اپوزیشن جب بیٹھے گی تو اس میں اور باتیں نکلیں گی. یہ این آر او ہو رہا ہے, تجاویز نہیں, این آر او نہیں ہو رہا. اب آپ میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ آپ میڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ریفارمز کرنا چاہیں تو آپ مکمکا کا نام دیتے ہیں, نہ کرنا چاہیں تو آپ ہٹ دھرمی کا نام دے دیتے ہیں. کوئی ایک سائیڈ پہ آپ کھڑے ہو جائیں. نہیں, لیکن آپ لوگ کسی ایک سائیڈ پہ ہونا, آپ لوگوں نے شروع سے کہا کہ ہم سب کا احتساب کریں گے بلا امتیاز. جو ریفارمز کا ایجنڈا لے کے آئے ان کو ریفارمز کرنی پڑتی ہیں. جوڈیشل ریفارمز ہو, ریفارمز ہوں گی, ہر طبقے میں ریفارمز ہوگی, کیوں نہیں ہونی چاہیے ریفارمز؟ اچھا, وہ سیاستدان جن کی فیملی کہیں بزنس میں ہو, کیا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی اس نئی نیب ایمنیسٹی اسکیم؟ دیکھیں جو بزنس مین ہوگا نا, جو جینون جس کے پرائیویٹ میٹرز ہوں گے, ان کو تو اٹھانا پڑے گا. اور جن کے میٹرز ریاست کے بل پوتے پہ کمیشن جن کی آئیں گی, جن کے ثابت ہوگا, جن کے پاس منی ٹریل نہیں ہوگی, جن کے پاس ان کے ٹی ٹی لگیں گی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کس نے بھیجے ہیں, مامے نے بھیجے ہیں, چاچے نے بھیجے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوگا, وہ کیسے فائدہ اٹھا سکیں گی؟
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میڈیا کا بھی حق ہے اس کے اوپر بڑی کھلے دل سے ڈیبیٹ کریں. Absolutely. اس میں کھلے دل سے ڈیبیٹ کریں, پارلیمنٹ میں بھی بے شک ڈیبیٹ ہو. اپوزیشن کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. اور نوید قمر صاحب گواہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تھی, اس وقت نون لیگ نہیں مانی, پھر نون لیگ کرنا چاہتی تھی, پھر پیپلز پارٹی نہیں مانی. اس ڈرامے سے ہمیں نکلنا ہوگا, ورنہ الٹیمیٹلی آج یہی ہوگا جو نوید قمر صاحب اور آج ڈاکٹر طارق صاحب کہہ رہے ہیں. جب ان کی اپنی حکومتیں تھیں اس وقت سارے مجبور تھے کسی نہ کسی ذریعے سے, سب کو پتا ہے مجبوریاں کہاں سے تھیں, اشارے کہاں سے تھے. تو آج ہمت پیدا کریں, بسم اللہ پڑھیں. آج اگر حکومت کہہ رہی ہے تو آج تو اپوزیشن کو کوئی مجبوریاں نہیں ہیں. لیکن اب حکومت کو کیا مجبوریاں ہیں؟ آپ نے بات کر لی اپوزیشن کی بات. جب ڈسکشن ہوگی, جب کمیٹیز کے اندر بیٹھیں گے, مجبوریاں بھی پوچھیں اور مجبوریاں دور بھی کریں. بریک لینے دیں کیونکہ آپ کو بھی کہیں جانا ہے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک, اس کے بعد واپس آ کے جو بات مجبوریوں کی, اشاروں کی حکومت نے کی ہے, اپوزیشن سے اس کا جواب لیں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, چند صاحب کی بات آپ نے سنی بریک پہ جانے سے پہلے, واٹ وڈ یو سے سر؟ دیکھیے میں معذرت سے ان کی پوری بات نہیں سن سکا, تھوڑا سا مجھے ذرا آواز کا پرابلم آ رہا تھا. اگر آپ مجھے ایک دو ایسی باتیں بتا دیں گے جن پہ بات میں کوئکلی ریکیپ کر دیتی ہوں چند صاحب کا. چند صاحب ایڈمٹ کر رہے تھے کہ جو نوید قمر صاحب نے بات کی کہ احتساب کے لیے جہاں بیوروکریٹس اور بزنس مین کو لیوریج دیا جا رہا ہے وہاں سیاستدانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. چند صاحب نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اپنے دور میں نہیں کر سکے مجبوریوں کی وجہ سے, اب گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے تو آپ فائدہ اٹھا لیں. NRO نہیں, ناٹ NRO, یہ آپ خود کہہ رہی ہے NRO. چلے نیب ایمنسٹی, ڈاکٹر طارق صاحب خوش ہو گئے NRO کا لفظ سن کے. ایمنسٹی اسکیم. دیکھیں گزارش ہے جی کہ جتنا مجھے آواز آئی ہے, جتنا مجھے سمجھ آئی ہے, احتساب یا انصاف وہ ہوتا ہے جو صرف ہو نہ رہا ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو. ٹھیک, صرف آپ اس کو نہیں انصاف کہہ سکتے جو کتابوں میں نظر آئے, بلکہ جو پبلک بھی کہے کہ واقعی یہ انصاف ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہو, اس کو انصاف کہتے ہیں, اس کو احتساب کہتے ہیں. اب چند صاحب نے جو ایک بات کی کہ جناب ہم احتساب بھی کر رہے ہیں اور ریفارم بھی کر رہے ہیں, ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں, ان کے جتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہ سوائے اس بات کے کہ ہم اپوزیشن کو پکڑ رہے ہیں, باقی ان کے پاس کرنے کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہوتی. سر اب تو گورنمنٹ نے پروپوز کر دیا نا, آرڈیننس کے بجائے آپ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ ان کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہیں ٹھیک, وہی مقدمات ان کے خلاف ہیں. ان کے خلاف کبھی آپ نے کوئی کارروائی ہوتے دیکھی ہے؟ کوئی ایک آدھ قربانی کا بکرا اندر آگے کر دیتے ہیں صرف یہ نام لینے کے لیے کہ شہیدوں میں شامل ہونے کے لیے کہ نہیں جناب یہ بھی اس صف میں شامل ہے, اس کے بعد کوئی نام پتہ ہی نہیں ہے. چند صاحب یہ ذرا تھوڑا سا سچی بات کبھی کر جاتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جو آپ کے وزراء بیٹھے ہیں ان پہ کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. اکثر تو آپ نے دوسری پارٹیوں سے لیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں. چند صاحب سے پوچھیں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں ابھی جو دوائیاں آپ نے 200% 400% مہنگی کی ہیں اس کے اوپر آپ کے لوگوں نے پیسے نہیں بنائے. لیکن طارق صاحب کٹنگ اٹ شارٹ کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا, مجھے نوید قمر صاحب سے بھی کمنٹ لینا ہوگا. طارق صاحب کٹنگ اٹ شارٹ, کوئی بھی جو اب گورنمنٹ کا پروپوزل ہے گورنمنٹ سائڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. طارق صاحب کٹنگ اٹ شارٹ, جو گورنمنٹ کا پروپوزل ہے نیب ریفارمز کا, آپ لوگ سپورٹ کریں گے PMLN پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں جی نیب ریفارمز کے حوالے سے میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت اس میں یہ ریفارم جن کی آج گورنمنٹ بات کر رہی ہے یا بالعموم اس کے اوپر جو بات ہوتی ہے وہ کر لینی چاہیے تھی. ٹھیک, بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے تھے, نہیں ہو سکے, اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی میں سمجھتا ہوں برائی نہیں ہے. وہ ہم بھی انسان تھے, یہ بھی انسان ہے, لیکن ہم اپنی اگر ہمارے اندر کوئی خامی یا کوتاہی رہ گئی ہے ہمارے اندر ظرف ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اب اگر یہ ریفارم کر رہے ہیں ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی تھی, اگر چند صاحب کو یاد ہو اس میں اپوزیشن کی نمائندگی بھی تھی. آپ اس کمیٹی کو بٹھائیں, پارلیمانی کمیٹی کو بٹھائیں, جو پرسنٹیج آپ کی گورنمنٹ کے لوگوں کی ہے, آپ کے لوگ جتنے ہوں گے, جو پرسنٹیج باقی پارٹیوں کی ہے پارلیمان کے اندر, انہیں نمائندگی دے کے پارلیمانی کمیشن کے ذریعے سفارشات مرتب کریں. ہم ایک دن صبح اٹھتے ہیں اخبار میں نظر آتا ہے جناب کے جو آپ کے وزیر قانون ہیں وہ کیبنٹ سے اس کو ان سفارشات کو پاس کروا چکے ہیں. تو اگر آپ سپورٹ چاہتے ہیں اپوزیشن کی تو کم از کم اس کو ان کی آراء تو لیں. اوکے ٹھیک ہے, نوید قمر صاحب سے میں اس پہ کمنٹ چاہوں گی. نوید قمر صاحب, پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی PTI کو فار نیب ریفارمز؟
देखिए नैब रिफॉर्म्स पे ये पहली दफ़ा बात नहीं हो रही। इसी हुकूमत के दौर में पहले तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और वो बेसिस बना एक डिबेट का नेशनल असेंबली में भी, और मौजूदा वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने फिर ये इंदिया दिया कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं। इनफॉर्मली हमारी बैठक पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों उसमें शामिल थे। हमने काफ़ी सारी पॉइंट्स पे डिस्कशंस भी किए, लेकिन फिर ये बात रुक गई वहाँ पे। तो अब बात ये कि कंपल्शंस जिन जिन चीज़ों की वजह से आपको होते हैं, तो आप सिर्फ उस एंगल से सिर्फ रिफॉर्म ना करें ना जो जेन्युइन ज़रूरत है। जैसे तारिक फजल साहब ने कहा कि अगर नैब का ये आउटलुक सिर्फ ये होगा कि भाई ये सिर्फ एक इदारा है लोगों को जो है आर्म ट्विस्टिंग का, जैसे नैब पहले इस्तेमाल होता था ये पेट्रियट्स बनाने के लिए या जो एक जमात उस जमाने में, अगर वही आउटलुक रहा तो फिर रिफॉर्म तो ना हुए ना वो तो अपने लोगों को बचाने का एक तरीका हो गया। रिफॉर्म तो तब होगा जब आप जेन्युइनली जाएंगे, सॉरी आई विल जस्ट फिनिश इट, जेन्युइनली जाएंगे जब आप पहले प्राइमा फेसाई एक केस बनाएंगे, उसके बाद किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके और फिर अल्टीमेटली जुडिशरी के थ्रू अगर कोई उसमें अरेस्ट वगैरह भी करना है तो फिर उस स्टेज पे करेंगे, ना कहिए कि पहले बंदे को अरेस्ट करो और फिर बाकी में ढूंढो। सर टाइम मेरे पास खत्म हो गया, चंद साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है अपोजिशन के पास, और ये पॉइंट्स स्कोरिंग की बजाय बिस्मिल्लाह पढ़ें, और ये मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट के लिए, फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, सैयद नवीद कमर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।